या अल्लाह या रहीम या करीम या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, कि बेशक अल्लाह पाक है और पाकों को महबूब रखता है। और अगर मफ़हूम की बात करें तो उसकी नज़र में जो बातनी और ज़ाहिरी तहारत का एहतमाम करने वाले हैं वही पसंदीदा हैं, और उसके यहाँ इसको इस तरह समझ लीजिए कि पसंदीदगी का मयार भी यही है कि मोमिन जो है वो ताहिर भी होना चाहिए और नज़ीफ़ भी होना चाहिए। यानी मोमिन को जनाब पाकी के और सफाई के तमाम अहकामात मालूम होने चाहिए। डिस्कस किया कि तहारत क्या है, तो जनाब तहारत इन शॉर्ट नजासत या नापाकी दूर कर देने का नाम है। और जब ये समझ लिया तो फिर ये समझना होगा कि नापाकी क्या है, नजासत क्या है। तो कुरान इस हवाले से भी, कुरान और हदीस हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। हमने गुफ्तगू की मुफस्सल कलाम मेरी आलमात ने और मुफ्तियान कराम साहब ने मुफ्तियान कराम ने किया साहिबान ने, और वो ये कि पेशाब, पखाना, खून, क़ै, अब चाहे बच्चों की क़ै हो, बड़ों की क़ै हो, या बच्चों का भी पेशाब हो, बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि वो नहीं है नापाक, तो जनाब वो भी नापाक है। और जो दुखती आँख है उससे बहता हुआ पानी भी नापाक है। जब ये समझ लिया तो उसकी अक़साम पे हमने बात की। तो जनाब जो नजासत देखी, महसूस की और छुई जा सकती है, नज़र आ रही है, वो नजासत हकीकी है, और उसकी अक़साम हमने डिस्कस की। जिसका सख्त हुक्म है वो नजासत गलीज़ा है, और जिसका हल्का हुक्म है वो नजासत खफीफ़ा है। फिर हमने बात की जनाब कि जो नजासत देखी महसूस नहीं की जा सकती, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ इतना खूबसूरत तसव्वुर है इस नजासत का, जिसको हम नजासत हुक्मी कहते हैं, कि बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन मोमिन जो है वो अंदरूनी तहारत का भी एहतमाम करता है। आप नहीं देख सकते लेकिन अल्लाह तो जानता है ना जनाब। तो अंदरूनी तहारत का एहतमाम करने वाले वो कि जो नजासत हुक्मी से भी बचते रहते हैं। इसकी अक़साम भी हमने डिस्कस की, लेकिन इन शॉर्ट बता दूं कि जो हदस असग़र, हदस यानी नापाकी का पाया जाना, हदस असग़र यानी ऐसी बातों का पाया जाना, ऐसी नापाकी का पाया जाना कि वुज़ू लाज़िम आ जाए। और अगर ऐसी नापाकी का पाया जाना हो कि गुस्ल लाजिम आए तो यह हदस अकबर कहलाई। आज हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। नजासतों पे ही हम कलाम कर रहे हैं। नजासत मरैया, ये एक नई टर्म हमने सुनी, हम चाह रहे थे कि इस पे भी डिस्कशन की जाए कि ये वही टर्म है और उसका एक नया नाम है। आज हम जानेंगे गैर मरैया ये कौन सी नजासत है, इसका क्या शरई हुक्म है। नजासत अगर कपड़ों पे लग जाए तो कैसे पाक किया जाएगा जनाब। किसी सॉलिड शय पे लग जाए, लकड़ी पे, लोहे पे, या किसी बिस्तर पे, या किसी बाल्टी टब पे। वॉशरूम में यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चों के पैम्पर्स वगैरह माएँ फेंक रही होती हैं या रख रही होती हैं तो वो लग जाता है, या बच्चे कर भी देते हैं ऐसे ही। तो ऐसी नापाकियों को कैसे पाक किया जाए आज जानिए मेरी आलिमात से। जो पहली मेहमान स्कॉलर हैं माशाअल्लाह उम्रे की सादत से बहरामंद हुई हैं, और हम सब इन्हें बहुत पसंद करते हैं। इसकी वजह इनका जुदागाना अंदाज़े तकल्लुम है, और इनकी जो है वो इनके पुरमग़ज़ गुफ्तगू भी है। आलिमा फ़ातिमा आसिम को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत मुबारक हो मेरी बहन। खैर मुबारक। हम सबको, मेरी नाज़रीन को दुआओं में याद रखा आपने। ज़रूर इंशाल्लाह। चलें सलामत रहिए। मेरी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर माशाअल्लाह आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और हम सब की जानी पहचानी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाती हैं। इनकी भी गुफ्तगू बहुत मुदल्लल होती है। आलिमा डॉक्टर फ़ज़ाना को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हो मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हम सब की खुशनसीबी है कि गुज़िश्ता चंद वीक से आप इन हज़रत को, मुफ्ती साहब को हमारे साथ देख रही हैं, और माशाअल्लाह
قرآن و حدیث پہ مبنی آپ کی گفتگو ہوا کرتی ہے، بہت پراثر، بہت پرمغز گفتگو، اور ان کی موجودگی ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ انہیں سلام عرض کرتے ہیں، مفتی محمد آصف ان کا اسم گرامی ہے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ٹھیک، بات ہو رہی ہے جناب نجاست کے تعلق سے، اور میں نے کوشش کی کہ بریفلی اپنے پروگرامز کو جو ہم نے گزشتہ ویک سے ہم کر رہے ہیں انہیں سمرائز کیا جائے۔ بات کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں، نجاست مرعیہ اور غیر مرعیہ کی تعریف بیان کیجیے عالمہ فاطمہ عاصم، اور اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اللہ جل مجدہ نے طہارت کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور نہ صرف طہارت کی اہمیت کو بلکہ ایسے لوگوں کو کہ جو صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، خود بھی پاک اور صاف رہتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، ان کی باقاعدہ مدح بھی بیان فرمائی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ جل مجدہ ایسے مردوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو طہارت کو حاصل کرتے ہیں، پاکیزہ رہتے ہیں، اور اللہ جل مجدہ طہارت حاصل کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی ابتدا بھی طہارت سے ہوتی ہے اور انتہا بھی طہارت پر ہی ہوتی ہے۔ تو اگر انسان طہارت پر کاربند رہتا ہے تو یہ کمال حیات ہے، کمال بندگی ہے کہ ایک بندہ صاف ستھرا پاکیزہ رہتا ہے، ہمہ وقت وہ جب چاہے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ انسان اگر پورے دن کی روٹین پر غور کرے تو پانچوں وقت نماز جو اللہ جل مجدہ کی جانب سے فرض ہے، اگر انسان پاکیزگی اور طہارت کی عادت کو اپناتا ہے تو یقیناً وہ فوراً سے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں یہ عادت نہیں پائی جاتی تو اسپیشلی ہماری جو خواتین ہیں، اگر یہ عادت نہیں پائی جاتی تو پھر ظاہر ہے نماز کے لیے الکس ہوتی ہے جانے میں، کہ اکثر خواتین کا یہ مطلب ان کی یہی کمپلین ہوتی ہے کہ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھ پاتے کہ ہمارے کپڑے بچوں کی وجہ سے پاک نہیں رہتے، تو یا شاید وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید بچوں کے ڈائپرز وغیرہ چینج کرنے سے ہی جو ہے وہ کپڑے ناپاک وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر بالکل نجاست نہیں ہے جسم پر اور کپڑوں پر تو بلا شبہ اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے ہم طہارت پر ڈیٹیل سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ جل مجدہ انسان کے جیسے ظاہر کو صاف ستھرا پسند فرماتا ہے، اسی طرح اس کا باطن بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو نجاست کی بہت سی اقسام پر بھی بات ہوئی، تو مرعیہ اور غیر مرعیہ۔ مرعیہ معنی ہوتا ہے کہ نظر آنے والی نجاست، ایسی نجاست کہ جسے دیکھا جا سکتا ہو تو پھر اس جگہ کو پاک کیا جائے۔ جیسے کپڑے پر اگر لگی ہے تو اگر کپڑے کا وہ حصہ کہ جس پر نجاست لگی ہے اگر اس کو دھو لیا جائے تو پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ تو مرعیہ نجاست ہوتی ہے کہ جسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک غیر مرعیہ نجاست ہوتی ہے کہ جسے دیکھا نہیں جا سکتا لیکن وہ اگر کپڑے پر لگ گئی اور معلوم ہے تو پھر تو اس کے اتنے حصے کو دھو لیا جائے، لیکن اگر معلوم نہیں ہے تو پھر ایسی چیز کو اس طرح مطلب جاری پانی میں، جیسے ٹوٹی میں سے پانی نل میں سے مسلسل آ رہا ہے، اس کے نیچے ہم نے کپڑا کیا اور اتنا ہمیں یقین ہے کہ اب نجاست بہہ گئی ہوگی تو اب اس کو اچھی طرح نچوڑ لیا جائے تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اور جو نجاست مرعیہ ہوتی ہے وہ تو جتنی لگی ہے اس کو اگر اس کا زائل کر دیا جائے، کپڑے سے اچھی طرح دھو دیا جائے کہ اس کا کلر وغیرہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے، کپڑا اس سے پاک ہو جائے گا۔ اچھا، غیر مرعیہ نجاست ہے اور وہ کپڑے پر لگی اور معلوم نہیں ہے، مطلب بڑی سی چادر ہے یا کپڑے پر کسی جگہ لگی ہے، معلوم نہیں ہے کہ کہاں لگی ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس سارے کپڑے کو کسی بڑے ٹب یا بالٹی وغیرہ میں ڈال کر اوپر سے نل کھول دیا جائے اور وہ کپڑا بالکل پانی کے اندر ہو، اس کا کوئی بھی اس کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ پانی کی سطح سے بلند نہ ہو، تو آپ نل چلا دیں، پھر تھوڑا اگر پانی بہہ جائے اس نل میں سے، مطلب پورا ٹب بھر گیا اور ٹب سے پانی بہہ رہا ہے تو اس صورت میں کافی جب پانی بہہ جائے آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اب نجاست بہہ گئی ہوگی تو اس صورت میں وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اور اگر معین جگہ معلوم ہے تو صرف اس جگہ کو پاک کر لینے سے پورا کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، بعض اوقات شک ہوتا ہے بچوں نے پیشاب کر دیا یا اس طرح کی کوئی قے وغیرہ ہے وہ ڈرائی ہو گئی، رات کو ہوا تھا صبح ہو گئی، نہیں معلوم پڑ رہا تو پھر پورا ہی دھو لیا جائے تو وہ بہتر ہے، پورا ہی دھو لیا جائے، اور پھر اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس طرح ٹب کے اندر اچھے طریقے سے کپڑا بھگو دیا جائے کہ کپڑا بالکل اندر چلا جائے پانی کی سطح سے۔ میں چاہتی ہوں اس کی جزیات پہ آپ بھی ڈیٹیل کلام کریں کہ نجاست اگر کپڑے پہ لگ گئی ہے تو اسے کیسے پاک کیا جائے، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دیگر نجاستیں ہیں مرعیہ اور غیر مرعیہ دونوں کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شکریہ ندا۔
नजासत मरइया और गैर मरइया। देखिए मरइया रूयत से निकला है, अभी रमज़ान करीब है तो फिर वो चाँद और ईद का फौरन आ जाएगा, तो इसीलिए मैं उसी से लिंक कर रही हूँ ताकि इजीली ना वो आपको याद रहे। तो रूयत हिलाल कमेटी का जो हम चाँद के बारे में जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ऐलान करते हैं तो हमें अब कोई नहीं भूलेगा, है ना, माशाअल्लाह। ठीक, तो ये रूयत से निकला है, तो रूयत का मतलब जो दिखाई दे, तो मरइया जो नज़र आ जाए, मतलब सूखने के बाद भी उसका अपना कोई जिस्म हो, जैसे गोबर है या पखाना है ये। और अगर गैर मरइया मतलब इसका अपोजिट, जो नज़र ना आए, लाइक नापाक पानी से अगर कोई कपड़ा नापाक हो गया तो उसके सूखने के बाद हमें पता नहीं चलेगा। इसी तरह यूरिन है, पेशाब है, वो अगर लग गया तो उसका भी सूखने के बाद अपना जिस्म नहीं होता। सही। तो ये गैर मरइया और नजासत मरइया। अच्छा, अब जहाँ तक ये है कि किसी कपड़े पर नजासत मरइया जो नज़र आ रही है वो लग गई तो उसको पाक करने का क्या तरीका होगा। तो देखिए नजासत मरइया में तो वो जो नजासत है ना, एने नजासत, उसको ज़ाइल करना होता है। अब वो ज़ाइल कर लें, एक दफ़ा धोने से अगर ज़ाइल हो गई वो एन नजासत जो है वो अगर ज़ाइल हो गई एक मरतबा में तो पहली दफ़ा में कपड़ा पाक हो गया, ठीक है, या 2-3 मरतबा, जितनी बार भी धोने से वो नजासत एने नजासत ज़ाइल हो गई, कपड़े से दूर हो गई तो कपड़ा पाक हो गया। ये तो हो गई नजासत मरइया के हवाले से बात। ठीक है, अगर कपड़े पर नजासत गैर मरइया लगी है, ठीक है, जैसे बच्चों का पेशाब वगैरह लग गया और बच्चों ने कर दिया पता नहीं है, तो उसके पाक करने का तरीका ये है कि अगर जारी पानी में, बहते पानी में धो रहे हैं तो इतना धोएं कि जन्ने गालिब हो जाए कि आप नापाकी पानी के साथ बह गई होगी तो कपड़ा पाक हो गया। अच्छा, ये तो जारी पानी है ना। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह पानी का, आपको पता है कराची में लोग बेचारे वैसे प्रॉब्लम हो करके रख रहे होते हैं पानी, बाजों का तो डेली पानी आता भी नहीं है, नहीं आ रहा। वाकई बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि मतलब 1-2 साल से वहाँ पानी आ नहीं रहा, तो फिर क्या करें? तो फिर अब टब सिस्टम होगा कि वो जग के जरिए धो रही हैं। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि मरइया है, गैर मरइया है जो नज़र नहीं आ रही, तो धोकर निचोड़ लें एक मरतबा, फिर दोबारा धोएं, फिर निचोड़ें, और फिर तीसरी मरतबा जब धो कर निचोड़ेंगी तो वो क्या है कि वो कपड़ा पाक हो जाएगा। यानी ऐसी नजासत जो नजर नहीं आ रही, पेशाब वगैरह पाक करे या नापाक पानी से पाक हुआ, ठीक, और नजर आ रही है तो क्या करें? तो वो जो एने नजासत है ना वो धुल गया, हाँ बस एक दफा भी कर लिया तो पाकी हासिल हो गई। जी, पाकी हो गया। लेकिन अगर ये है कि बू वगैरह या असर रह गया है तो अगर बगैर मशक्कत के अगर वो असर जा सकता है तो उसको धो लेना चाहिए। अगर मशक्कत के बगैर वो नहीं जा रहा तो फिर अब हर्ज शदीद लाजिम आ रहा है तो फिर असर रह गया, कोई मसला नहीं, कपड़ा पाक हो गया। अच्छा, पानी ज़्यादा, जैसे अगर साबुन या डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, पानी ज़्यादा उसमें लग रहा है, तो सिर्फ अगर हाथ से भी साफ़ कर रहे हैं, ये शर्त तो नहीं है कि कोई डिटर्जेंट वगैरह इस्तेमाल करना है, सर्फ वगैरह, पानी से हाथ से भी हो सकता है ना? पानी से भी हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर हल्का सा धब्बा भी नज़र आ रहा है लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि नजासत निकल गई है, तो क्या हुक्म होगा? पाक हो जाएगा कपड़ा, क्योंकि पानी से पाक करना जरूरी है। मतलब उसके लिए डिटर्जेंट यूज करना फर्ज नहीं है कि आप यूज नहीं करेंगे तो मतलब ऐसा कि पाक नहीं होगा कपड़ा, ऐसा नहीं है, पानी से भी पाक हो जाएगा। हाँ, हमने डांट सिखाई थी एक दफा ना कि तुमने कोई साबुन तो इस्तेमाल करा ही नहीं तो कैसे कपड़ा पाक हुआ, ऐसा होता है। पानी पाक करने वाला है ना, खुद पाक करने वाला है। एक ब्रेक ले लें, उसके बाद आते हैं, दुरूद पढ़ते रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन। निदा नसीम काज़मी के साथ बात हो रही है जनाब नजासतों के ताल्लुक़ से, और हम इसमें गुफ्तगू कर रहे हैं नजासतों को किस तरह ज़ाइल किया जाए, कपड़ों को कैसे पाक किया जाए। अब अगर कपड़े से नजासत को साफ़ कर लिया गया है और कोई साबुन या सर्फ वगैरह इस्तेमाल नहीं किया और हल्का सा स्टेन बाकी रह गया है, धब्बा रह गया है, तो क्या हुक्म होगा? हम इस पे बात कर रहे थे ब्रेक से कबल। जी आलिमा डॉक्टर फरजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अगर धब्बा बगैर मशक्क़त में पड़े अगर साफ़ हो सकता है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि हम दूसरी जगह भी तो अपने पैसा खर्च कर रहे हैं, तो अगर ज़्यादा मशक्क़त नहीं पड़ रही और सर्फ वगैरह से धुल रहा है तो धो लेना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ज शदीद में मुब्तला हो रहा है कोई बंदा या बंदी तो फिर वो धब्बा माफ़ है, फिर वो पाक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, धब्बा माफ़ है फिर मतलब वो कपड़ा पाक है। सही, समझ गए। अच्छा, एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि कोई कपड़ा मतलब जॉर्जेट वगैरह है, अब उसको निचोड़ेंगे तो जाहिर बात है उसका क्या हाल हो जाएगा। अगर कुछ इस तरह के कपड़े हैं तो ख्याल कर ले उस कपड़े का, तो अब उसका क्या करना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि मतलब गैर मरइया नजासत के बारे में जो मैंने कहा था कि 3 मरतबा धोएं, 3 मरतबा निचोड़ें, तो उस कपड़े को क्या करें कि एक मरतबा धोकर लटका दिए, वो नीचे मतलब पानी गिरना मौकूफ हो जाएगा, फिर दोबारा धोएं, फिर जब पानी गिरना मौकूफ हो जाए, फिर जब तीसरी मरतबा धोकर हमने लटका और पानी गिरना मौकूफ हो गया ना तो कपड़ा पाक हो जाएगा। उसको उसके ऊपर ताकत आजमाना मत शुरू कर दें खवातीन को, जो हाथ में ही आ जाए वो दुपट्टा या जो भी कपड़ा है, भाई हैं या वाली साहब हैं या शौहरजाद, वो कहेंगे अभी दुपट्टा हर हफ्ते आपको चाहिए होता है, चले मार्केट दुपट्टे दिलाए मुझे। अच्छा,
ویسے مجھے سب بولتے ہیں تم تو یہ والے ایسے دوپٹے پہنتی ہو، یہ دوپٹے ہلکے ہوتے ہیں تو اب ان کو دھونا مشکل ہوتا ہے، تو یہ ایسے ہی چیزوں کی بات کر رہی ہیں کہ جارجٹ یا شیفون جو کہ اسٹف ہلکا ہوتا ہے تو ذرا خیال کر لیں اس اسٹف کا، یا برانڈیڈ، ہاں اس میں بھی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایمبرائڈری والی، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نجاست کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، مفتی محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ کہ وہ ہمیں اپنا وقت دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ کی سمت آ رہی ہوں اور بات ہو رہی ہے نجاستوں کو پاک کرنے کے تعلق سے، آپ ہماری کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت جو ہے اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو جاننا، اس کی تفصیل میں اپنا وقت صرف کرنا، اس کی تفصیل کو یاد اور محفوظ کرنا، اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، یہ عین سعادت ہے۔ نجاست کے باب میں جو پچھلا کلام ہمارا ہوا تھا، اس سے آگے جو آج سلسلہ ہے مرئیہ اور غیر مرئیہ کا، تو اس میں اگر ہم لغوی اعتبار سے مرئیہ اور غیر مرئیہ کو دیکھیں تو لغتاً یعنی ڈکشنری کے معنی کے اعتبار سے مرئیہ اس نجاست کو کہیں گے کہ جس کو دیکھا جا سکتا ہو، اور غیر مرئیہ جو دکھائی نہ دیتی ہو۔ لیکن شریعت کی روشنی میں مرئیہ نجاست وہ نجاست ہوتی ہے کہ جو خشک ہونے کے بعد اپنا کوئی جسم بنا لے، جیسے جو گاڑی نجاست ہوتی ہے وہ خشک ہونے کے بعد اپنا باقاعدہ ایک جسم بنا لیتی ہے، شریعت اس کو نجاست مرئیہ کہتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھے جانے یا نہ دیکھے جانے کا تعلق نجاست کے خشک ہونے کے بعد سے ہے۔ تو جو نجاست خشک ہونے کے بعد اپنا جسم بنا لے وہ مرئیہ کہلاتی ہے از روئے شرع، اور جو جسم نہیں بناتی یعنی لیکوڈ نجاست جو ہوتی ہے، جو بظاہر جس وقت لگ رہی ہوتی ہے تب تو ہمیں اس کا گیلا پن بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو بالکل غائب ہو جاتی ہے اور اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس جہت سے، اس اعتبار سے شریعت مطہرہ اس کو نجاست غیر مرئیہ کہتی ہے۔ جہاں تک اس کے احکام کا تعلق ہے تو اس کے احکام میں تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کب یہ ہم سے مطالبہ کرے گی کہ اس نجاست کو دور کیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات، دوسرا حکم جو ہے وہ اس اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ جب ہم شریعت کے پاک کرنے کے حکم کے مطابق کپڑے کو یا بدن کو پاک کر رہے ہوں گے تو شریعت کتنی دیر تک دھونے کے بعد جو ہے وہ پاکی کا حکم دے گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت ان نجاستوں کے لگنے پر کب پاک کرنے کا حکم دیتی ہے، تو اس میں نجاست خفیفہ آپ کو بتایا تھا کہ نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں، نجاست غلیظہ اور خفیفہ ہوتی ہے۔ غلیظہ سخت حکم رکھتی ہے اور خفیفہ کا حکم ہلکا ہوتا ہے۔ تو اس میں پچھلی بار خفیفہ کا حکم رہ گیا تھا۔ خفیفہ جو ہے وہ نجاست ہے کہ جو جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور اونچا اڑنے والی پرندوں کی بیٹ جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔ اس کا حکم شریعت پاک کرنے کا اس وقت دیتی ہے جب یہ اتنی جس جگہ پر لگی ہو اتنی زیادہ مقدار میں لگ جائے کہ اس کے پورے چوتھائی حصے کو گھیر لے، تب کہیں جا کر شریعت اس کے پاک کرنے کا حکم دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آستین پر لگ جائے تو آستین کے 4 حصے کر لیے جائیں، تو اب 1/4 حصے کو پورے کو اگر اس نجاست نے گھیر لیا ہے تب کہیں جا کر شریعت مطہرہ اس کو پاک کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اور نجاست غلیظہ جو ہے اس میں درہم کی مقدار کا اعتبار کیا گیا ہے کہ 1 درہم کے برابر اگر لگ جائے تو پھر شریعت جو 1 درہم سے زیادہ ہو تو پاک کرنا فرض ہوتا ہے، نہیں کریں گے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور 1 درہم کی مقدار ہے تو واجب ہے، نماز ہو جائے گی لیکن واجب الاعادہ ہوگی، پھر زندگی میں جب موقع ملے اس کو اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہوتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے احکام ہیں کہ اتنی مقدار لگ جائے تو شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو دور کیا جائے۔ اب اس اعتبار سے حکم کہ شریعت کب اس کپڑے کو پاک قرار دے گی، تو نجاست جو نظر آتی ہے کہ جو اپنا باقاعدہ ایک جسم رکھتی ہے، جب ہم اس کو پاک کر رہے ہوں گے تو جب تک یہ نجاست بالکل ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہو جائے گی تب تک پاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اور جو غیر مرئیہ ہے اس میں یہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا کہ اس میں تو وہ ہمارے کپڑوں نے اس کو سک کر لیا، جذب کر لیا، اور اب وہ نظر نہیں آ رہی، تو چاہے کتنا بھی پانی بہا لیں
آپ کو اس بات کا یقین نہیں حاصل ہو سکتا کہ یقینی طور پر جتنی نجاست اس میں جذب ہوئی تھی ساری کی ساری نکل گئی. تو اب اس میں ظن غالب کام کرتا ہے کہ بھئی اتنا پانی تو بہا دیا ہے کہ اب نکل گئی ہوگی. تو جب یہ ظن غالب حاصل ہو جائے تو پھر شریعت مطہرہ اس کپڑے یا جس جگہ لگی ہے اس کی پاکی کا حکم ارشاد فرماتی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. ناظرین بہت وضاحت کے ساتھ ہم نے نجاست کو دور کرنے کے مرئیہ اور غیر مرئیہ کے احکامات جانے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن حمیرہ کیا سوالات لے کے آئی ہیں آج میرا آپ؟ 3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ وضو کر کے جب ہم ناخن کاٹتے ہیں تو جلد کا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے, کیا وضو کرنے کے بعد پھر دوبارہ اسی حصے پہ پانی بہانا ہوگا ناخن کاٹنے کے بعد؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ غسل فرض ہوا, غسل فرض تھا لیکن پانی اتنا دستیاب ہے کہ جس سے تیمم کیا وہ وضو کیا جا سکتا ہے, تو وہ پھر تیمم کرنا ہوگا تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ اچھا غسل فرض ہے اور پانی اتنا کہ جتنا بے وضو کے لیے استعمال ہو سکے. ٹھیک ہے. اور آخری کوشچن یہ کہ جلد وغیرہ کا کچھ حصہ جیسے ماس وغیرہ ابھر آتا ہے اس کو ہٹایا جائے وضو کرنے کے بعد, کیا اس جگہ پہ پانی بہانا ضروری ہوگا؟ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا عالمہ فاطمہ عاصم, نجاستوں کے تعلق سے, ان کی اقسام کے تعلق سے, ان کے احکامات کے تعلق سے بڑی مفصل گفتگو ماشاءاللہ آپ دونوں کی جانب سے اور مفتی محمد آصف صاحب کی جانب سے رہی. میں چاہتی ہوں کہ اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ اب اگر نجاست کپڑے پہ لگی کیسے پاک ہوئی, آپ دونوں نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی. اب اگر نجاست کسی فرش پہ لگ گئی ہے, کسی سالڈ شے پہ لگ گئی ہے, کچن کے برتنوں پہ یا واش رومز میں جو یوٹینسلز استعمال ہوتے ہیں, بالٹی ہے, ٹب ہے, وہ ڈونگا ہے یا دیگر اشیاء ہم یوز کرتے ہیں, ان پہ لگ گئی ہے یا کسی لکڑی پہ لگ گئی ہے, کسی ٹب پہ لگ گئی ہے, انہیں کیسے صاف کیا جائے گا, کیسے پاک کیا جائے گا؟ دیکھیے اس میں جو صورتیں ہو سکتی ہیں, جیسے جو اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں نجاست کو سک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے, یعنی ان کے اندر مسام وغیرہ نہیں ہوتے ہیں کہ جس کے اندر نجاست جذب ہو جائے. ایک تو کچھ اس طرح کی اشیاء ہوتی ہے, کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جن میں نہیں ہوتی صلاحیت, کچھ میں مسام ہوتے ہیں. تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے. پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ جس میں نجاست کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس طرح کی جتنی بھی اشیاء ہیں, خواہ وہ سالڈ ہی کیوں نہ ہو, تو ان کو ایک بار دھو کر پھر رکھ دیا جائے گا, کیونکہ انہیں نچوڑا تو جا نہیں سکتا کہ وہ مطلب اس کا پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے. اس طرح 3 بار کریں گے تو وہ پاک ہو جائیں گے. لیکن اس 3 بار کریں گے جی اچھا کہ پانی ٹپکنا ان کا موقوف ہو جائے, پھر سیکنڈ ٹائم اور پھر تھرڈ ٹائم, تو اس طریقے سے وہ پاک ہو جائیں گی. اسی طرح جیسے شیشہ ہوتا ہے یا شیشے کی چیزیں ہوتی ہیں یا مٹی کے برتن, اس طرح کے جو پالشڈ ہوں, مطلب مٹی تو ویسے سک کرتی ہے لیکن پالشڈ برتن جو ہے وہ سک نہیں کرتا ہے پانی کو, تو اس طرح کے برتن ہیں. تو یہ اگر کپڑے پر لگ گئی ہے اس طرح, اس پر پالش وغیرہ لکڑی وغیرہ پر لگ گئی ہے جس میں مسام نہیں ہوتے, تو اگر اسے کپڑے سے بھی صاف کر لیا جائے گا نا وہ پاک ہو جائے. کپڑے سے 2-3 بار اچھی طرح کی نجاست زائل ہو جائے جو لگی ہوئی ہے نا. اچھا میں تھوڑا بڑھا رہی ہوں. گھروں میں ریگزین کے فرنیچرز ہوتے ہیں, صوفے وغیرہ ہوتے ہیں, کرسیاں وغیرہ ہوتی ہیں, ان پہ بھی اگر لگ جائے یا بچے پیشاب کر دیں یا الٹی وغیرہ کر دیں, قے وغیرہ, تو بس ایک دفعہ اس کپڑے میں سے صاف پانی اگر سک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے نا, مطلب اس نے نجاست کو سک نہیں کیا, تو 1 بار 2 بار 3 بار, مطلب نجاست کا آپ کو اثر زائل کرنا ہے اس کے اوپر سے. اگر مطلب مرئیہ نجاست ہے نا جو ویزیبل ہے, جو نظر آ رہی ہے کہ سوکھنے کے بعد بھی اس کا جسم ہے, تو اس کو تو عین نجاست جب تک زائل نہیں ہوگا جب تک اس کو ہم کپڑے سے صاف کریں یا جس طریقے سے. اور غیر مرئیہ ہے, غیر مرئیہ ہے تو بھی اس کو اس طریقے سے صاف کریں کہ آپ کو ظن غالب نہ, یعنی انسان کو یقین کی حد تک یہ گمان ہونے لگے کہ اب یہ تو کپڑے سے ہم گیلے کپڑے سے گیلے کپڑے سے 1 بار کر لیا, 2 بار کر لیا, گیلے کپڑے کو دوبارہ 2 بار دھو کر, تو اس طریقے سے یہ چیزیں صاف ہو جاتی. اسی طرح واش روم میں جو مطلب جیسے ہم ٹب میں پانی پاک کرنے کا کپڑا بتا رہے تھے, تو جیسے ہی وہ کپڑا پاک ہوگا, ٹب اور ڈونگا اس کا جو بھی جگ وغیرہ جو بھی ہم یوز کر رہے ہیں وہ بھی پاک ہو جائے گا اور ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے. مطلب ان کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نلکا وغیرہ یوز کیا, ساتھ میں جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں واش روم میں وہ ان پر چھینٹے گئے ہیں یا ان پر نجاست ہے, تو وہ تب تک وہ نجاست اسے دھو لیں اچھی طرح, نجاست زائل ہو گئی تو وہ سب دھو لیں, مطلب پانی بہا دیں ان کے اوپر, پانی بہا لیں ان پر اچھی طرح. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یہ ناپاک ہو گئے تو یہ دوبارہ یوز نہیں ہو سکتے, اس طرح نہیں, انہیں ری یوز بھی کیا جا سکتا ہے, مطلب ری یوز ہو سکتے ہیں. صحیح, یعنی اس ڈونگے سے اگر ہم نے کوئی بچے کا کپڑا پاک کیا ہے
تو ہم اسی ڈونگے میں پانی لے کے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اسے اچھی طرح پاک اگر کر ہم نے کے اس کو کیا دھو جا لیا ہے سکتا ہے، تو؟ لیکن کرنا نہیں چاہیے کہ وہ واش روم میں یوز کرنے کا جو اچھا، ڈونگا ہے کوشش اس سے کریں کہ وضو علیحدہ رکھ لیں۔ ناپسندیدگی ہے، علیحدہ ہے کہ وضو کے لیے آپ لیکن اگر اس کو پاک کر لیا ہے تو پھر اس سے بھی کیا جا سکتا ہے، استعمال اسے کیا جا سکتا ہے، وہ پاک ہی ہے، اس میں کسی بھی قسم کا پانی لیا جا سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ناظرین، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ سالڈ شے کے اوپر سے آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ نجاستوں کو کیسے دور کیا جائے، ہمارے ساتھ رہیے، اپنے لبوں کو ذکر الہی سے، درود پاک سے تر رکھیے۔ ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین، ندا نسیم کاظمی کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ اشیاء کو، کپڑوں کو، سالڈ اشیاء کو کس طرح نجاستوں سے پاک کیا جائے، نجاستوں سے دور کیا جائے۔ بریک سے قبل بات ہوئی کہ وہ سالڈ اشیاء یا وہ ٹھوس شے، سامان گھر کا ہو سکتا ہے، واش روم کا ہو سکتا ہے، کچن کا ہو سکتا ہے، کہ جس پہ مسام ہے تو اسے کیسے پاک کیا جائے، جس پہ مسام یا پورز نہیں ہیں، سوراخ نہیں ہے، انہیں کیسے پاک کیا جائے۔ ہم بڑھ رہے ہیں عالمہ ڈاکٹر فرزانہ کی طرف۔ میں چاہتی ہوں آپ بھی ایک مختصر سا کنکلوژن دیں اس حوالے سے، اور اگر موزے اور جوتے پہ نجاست لگ گئی تو اسے کیسے پاک کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، کوئی بھی دھات ہے، پلاسٹک ہے یا لوہے کی چیزیں ہیں تو اس کے اندر مطلب کوئی نقشہ نگار نہیں بنا ہوا اور پورز بھی نہیں ہے تو ان کو آپ کپڑے سے صاف کر دیں، نجاست صاف ہو جائے گی۔ لیکن اگر پورز ہیں یا نقشہ نگار بنے ہوئے، ڈیزائنز بنے ہوئے، اسی طرح سونے چاندی کے زیورات وغیرہ ہیں، یا پھر یہ کہ لوہا ہے لیکن اس پہ زنگ لگ گیا ہے، تو دیکھیں زنگ میں تو وہ پورز آ جاتے ہیں نا، پھر ان کو پانی سے دھونے کی ضرورت پڑے گی کہ آپ 3 بار دھو لیں، 3 بار دھونے کے بعد پاک ہو جائیں گے۔ یعنی پانی بہانا ضروری ہو جائے گا اگر اس کے اندر پورز ہے نا تو وہ اپنے اندر سک کر لیتی ہے، جذب کر روک لیں گے نجاست کو۔ صحیح ہے۔ جہاں موزے یا جوتے؟ جوتے اور موزے کا آپ کا سوال ہے تو دیکھیں جوتے یا موزے پر اگر کوئی گاڑی نجاست لگی ہے کہ سوکھنے کے بعد، جیسے نجاست مرئی ہے، سوکھنے کے بعد اس کا جسم بن جاتا ہے، تو اگر وہ چاہے اگر گیلی بھی ہے تو اس کو کھرچ دیں اور رگڑنے سے وہ جوتا یا چمڑا بھی، کیونکہ وہ جو موزے ہوتے ہیں وہ بھی چمڑے کے ہوتے ہیں، تو اس پر بھی اگر یہ اس طرح کی گاڑی نجاست لگی ہے تو اس کو کھرچنے سے یا رگڑنے سے وہ پاک ہو جائے گی۔ نجاست باہر سے آئے ہیں، جوتوں میں گوبر یا اس طرح کی کوئی نجاست لے آئے ہیں تو کھرچنے سے وہ پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ مائع تر کوئی نجاست لگی ہے تو پھر اس کو یہ کہ مٹی اس پر ڈال دیں، تو مٹی وہ کیا ہے کہ نجاست کو اپنے اندر سک کر لے گی، اور مٹی سے وہ صاف کر لیں تب بھی وہ دونوں پاک ہو جائیں گے۔ جی مٹی بھی سک کر لیتی ہے اپنے اندر۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، نجاستوں کو پاک کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، گھر کا جو سجاوٹ کا سامان ہوتا ہے، صوفے ہیں، بستر ہے، مسیری ہے، بیڈ ہے، یا واش روم کا سامان ہے، ڈونگا، بالٹی، ٹب وغیرہ، لوہے یا لکڑی سے بنا ہوا سامان، اسے کیسے پاک کیا جائے، آپ کس طرح رہنمائی فرمائیں گے ہماری؟ پہلے تو اس میں ایک چیز ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ ہر چیز کو پاک کرنا ضروری ہو، یہ شریعت کا مطالبہ نہیں ہے۔ اچھا، ہم اپنے جسم کو اور کپڑوں کو اور جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کو پاک کرنے کا شریعت ہم سے مطالبہ رکھتی ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نازک ہوتی ہیں جن کو پانی میں نہیں ڈالا جا سکتا، تو اب ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کپڑے وغیرہ سے اگر ان میں مسام وغیرہ نہیں ہے اور نجاست کہیں اندر ٹھہر نہیں گئی ہے تو اس کو کپڑے سے صاف کر لیں اور نجاست کے عین کو اور اس کے اثر کو زائل کر دیں تو شریعت مطہرہ اس کو پاک متصور کرتی ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے یہی حکم ہے۔ اسی طرح سے جوتے بھی نازک ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جوتوں پر نجاست لگ گئی تو اسے دھونے لگ جائیں تو پتہ چلا جوتے ہی برابر ہو گئے، تو اس میں پھر شریعت اس کا مطالبہ ہی نہیں کر رہی ہے ہم سے۔ تو اس میں دیکھیں کہ اگر مٹی وغیرہ سے صاف ہو سکتے ہیں تو مٹی سے صاف کرنے سے شریعت مطہرہ جو ہے اس کو پاک ہی مانتی ہے، اور اگر نماز جنازہ وغیرہ میں اس کو پہن کر نماز پڑھی جائے تو پھر وہ نماز درست ہوتی ہے۔ اگر اس پہ گیلی نجاست ہو تو مٹی ڈال کر اس کو رگڑ دیا جائے حتیٰ کہ نجاست زائل ہو جائے۔ ہاں کوئی لیکوڈ نجاست لگی ہو اور وہ خشک ہو گئی تو اب دھوئے بغیر پاک نہیں ہو سکتا، تو اگر جوتے خراب ہو جائیں گے دھونے سے تو ٹھیک ہے، اس کو ویسے ہی استعمال کرتے رہیں، پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب پوچھا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ پاک کرنے کا کیوں حکم آتا ہے؟ اصل میں یہ تعداد کا حکم اس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کون سا استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا اگر کوئی ناپاک چیز ہے، کپڑے وغیرہ، اس کو جاری پانی میں دھویا جا رہا ہے۔ جاری پانی وہ پانی ہوتا ہے جس میں آپ تنکا رکھیں تو وہ اسے بہا کر لے جائیں، تو جاری پانی میں دھو رہے ہیں تو پھر 3 بار کی تعداد کی ضرورت نہیں ہے، بس نجاست زائل ہو گئی یا ظن غالب حاصل ہو گیا غیر مرئی میں تو وہ پاک ہے، اس میں 3 کی تعداد نہیں ہے۔ لیکن جس پانی میں دھار منقطع ہوتی، اچھا یہ نلکے کا پانی بھی جاری پانی ہی ہوتا ہے،
دھار منقطع کہ آپ جو ہے نا ڈونگے بھر بھر کے ڈال رہے ہیں اور نجاست کو وہ کپڑے کو پاک کر رہے ہیں، تو اب چونکہ اس کی دھار منقطع ہو رہی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں پاک کرنے کا شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کو دھویا جائے، پھر پوری طاقت سے نچوڑا جائے، پھر اس طرح سے دوبارہ دھو کر نچوڑیں، اور تیسری بار جب دھو کر نچوڑیں گے تو عذر شرع جو ہے وہ پاکی کا حکم حاصل ہوگا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ بالکل یقین کے قریب اور ظن غالب حاصل ہو جائے کہ اب تو وہ نجاست جو ہے دھونے اور نچوڑنے کی وجہ سے نکل گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، حمیرہ نے پوچھا ہے کہ وضو پہلے کر لیا اور اس کے بعد ناخن کاٹے ہیں، اب ناخن کاٹنے کے بعد جلد کا کچھ حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ خشک ہے، اب کیا اسے دوبارہ دھوئیں گے؟ جی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ہمیں شریعت مطہرہ نے وضو کا حکم دیا تھا اس وقت کی حالت دیکھی جائے گی، تو اس وقت جیسی حالت تھی آپ نے دھو لیا تو یہ کفایت کرے گا۔ اب میں اس کو اور ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس نے مسح کیا اور اس کے بعد وہ گنجا ہو گیا، تو کیا ٹنڈ پہ دوبارہ مسح کرے گا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت وضو کر رہا تھا اس وقت جو حالت تھی اور شریعت جس عضو کو دھونے کی یا مسح کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی وہ کر لیا تو وضو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا غسل لازم ہے، فرض ہے، ایسی حالت ہے کہ جس سے غسل لازم آ جائے، لیکن جو پانی ہے وہ وضو کے حساب سے دستیاب ہے، اب کیا حکم ہوگا؟ تو ٹھیک ہے، اس سے وضو کر لیا جائے، کیونکہ وضو میں بھی جسم کے اعضاء پر پانی بہانا ہی ہے، تو اس سے وضو کر لیا جائے اور غسل کے لیے تیمم کر لیا جائے۔ اچھا، انہوں نے پوچھا ہے کہ جلد اترتی ہے یا بعض اوقات ماس وغیرہ ابھر آتا ہے، تو اب کیا حکم ہوگا اس کو ہٹانے؟ وہی حکم ہے جو ناخن کے سلسلے میں بیان کر دیا کہ زخم تھا اور وضو کر لیا اور اس کے بعد اس کی جلد ہٹی، تو اس کے بعد اندرونی حصے کو دھونا ضروری نہیں ہے، جس وقت وضو کر رہے ہیں اس وقت جو حالت ہے اس وقت کا اعتبار ہوگا، بعد کا نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جو گھروں میں ہمارے جو وہ میٹریس ہوتے ہیں، جو گدے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اگر نجاست لگ گئی ہے تو اب کیا حکم ہوگا، اسے کیسے صاف کیا جائے گا؟ اصل مسئلہ وہی ہے کہ یہ فوم وغیرہ کہ اب وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، ایسا نازک ہے کہ پانی لگائیں تو وہ خراب ہی ہو جائے، تو پھر اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا ہے کہ دھویا جا سکتا ہے تو پھر وہی حکم ہوگا کہ اگر جاری پانی میں دھو رہے ہیں تو بس ایک ہی بار پانی بہا دیں تو وہ پاک ہو جائے گا، کہ گمان غالب ہو جائے کہ نجاست زائل ہو گئی ہوگی، یا ایسے غیر جاری پانی میں دھو رہے ہیں تو پھر وہی 3 بار دھوئیں اور 3 بار اسے چھوڑ دیں حتیٰ کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، یہ نچوڑنے کے قائم مقام ہوگا، تو اس کے بعد اور اگر دھونے کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آ رہی یا ممکن ہی نہیں ہے، اسے پاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے پاک کرنے کی شریعت مطالبہ نہیں کرتی، اس پہ نماز تو نہیں پڑھنی ہے نا، پھر کیوں پاک کرنا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسے ہی اگر کوئی صورت ہو جاتی ہے، جیسے خواتین ہیں اپنے خاص اس میں حاملہ ہیں، تو وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں بستروں پر ہی، اب کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے اوپر پھر وہ ایک دبیز کپڑا جو ہے وہ بچھا لیا جائے، تو جب وہ کپڑا بچھا لیں گے تو پھر وہ کپڑے پر نماز پڑھ رہی ہیں اور اس کے اور گدے کے درمیان ایک چیز موٹی سی حائل ہو گئی، لہٰذا اب جائے نماز رکھ سکتی ہیں مفتی صاحب؟ جی رکھ سکتی ہیں، رکھ سکتی ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ نام جی میری بہن، کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو کہے کہ تم زیادہ مسلمان ہو، تم زیادہ یہ مسلمان؟ کہہ دے کہ میں مسلمان تو تم کافر ہو، اچھا تو آگے سے وہ یہ کہہ دے کہ ہاں ساری دنیا کافر ہے، کہ وہ یہ سمجھے کہ تم یہ سمجھتے ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم لگے گا کہ کفر کلمہ تو نہیں بنے گا؟ کسی نے غصے میں کہا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے، کیا کیا جائے گا اس کا؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ میری بہن۔ مجھ سے اب اگر 2 لوگوں میں کچھ اس تلخ کلامی ہو گئی اور اس نے کہہ دیا کہ تم زیادہ مسلمان ہو، تو آگے سے وہ کہے کہ اچھا میں مسلمان ہوں تم کافر ہو، اس طرح کا معاملہ سمجھ رہے ہوں گے، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، شریعت مطہرہ ایمان جو ہے وہ ایک ایسی دولت ہے کہ جو ہمارے لیے دائمی نجات کا باعث ہے، جی لہٰذا جو اتنی بڑی دولت ہو اس کی حفاظت کا اہتمام بھی مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک کہ ہے، اللہ کے فضل سے حاصل تو ہو گیا لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہم ساتھ لے جائیں گے یا نہیں، لہٰذا ہمیں خود اس کے حفاظت کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جو اس کے زوال کا یا اس میں کمزوری کا سبب اور ذریعہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اسوہ حسنہ میں ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ تم کسی شخص کو مسلمان کو کافر نہ کہو، کہ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا، کسی شخص کو کافر کہا، اور اگر وہ کافر ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو پھر کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے، لہٰذا گویا کہ اس نے اس شخص کے اسلامی عقائد کو کفری عقائد کہہ دیا اور اسلام کو کفر کہنا یہ خود کفر ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں احتیاط کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور اس طرح کی گفتگو سے
احتراز کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لڑائی جھگڑے میں دوسرے کو ابھار رہے ہوتے ہیں. اب دیکھنا چاہیے کہ ایک کلائمیکس پہ جھگڑا پہنچا ہوا ہے اور اس میں آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کا حکم ہے, کیا تم اسے نہیں مانتے, کیا مسلمان نہیں ہو کیا؟ تو سامنے سے کہہ دیتا ہے جاؤ نہیں ہو مسلمان, کیا کر لو گے؟ تو اصل میں اس میں اب اس نے تو جو کلمہ کفر کہہ دیا سو کہہ دیا, یہ ابھارنے والا خود بھی مجرم ہے اور اس کی بھی گرفت ہوگی. لہٰذا ہمیں ایسے معاملات میں جو ہے وہ دین کو اور ایمان کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے, یہ بہت بڑی تباہی کا سبب ذریعہ ہو سکتا ہے. خواتین میری بہن زیادہ جذبات ابھار رہی ہوتی ہیں, جب آپس میں تلخ کلامی والا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کتنا سمجھنے کی ضرورت ہے, کیا پیغام دیں گی آپ؟ ہم اپنے دنیاوی کفریہ جھگڑوں کلمات میں تک بیچ ہماری میں گفتگو بعض اوقات پہنچ جاتی ہے. مطلب دنیاوی جھگڑوں میں ہم کیوں ایمان کو اور اسلام کو بیچ میں لے آتے ہیں؟ ہم اتنا مطلب انہیں ہلکا لیتے ہیں کہ اپنے معمولی سے جھگڑوں میں ہمیں کلام پاک تک, ایمان تک, اور تو اس کو تھوڑا سمجھنا چاہیے. ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے دینی بچوں کے حوالے لڑائی سے. جھگڑوں میں نے دیکھا کہ کلام پاک بھاگ کے ایک خاتون لے آئیں اور یہ بہت اس غلط کی قسم کھاؤ, اس پہ ہاتھ رکھو. اتنا ہلکا لے لیا ہے ہم نے, تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اس پہ غور و فکر تدبر کرنا چاہیے, دینی احکام کو سمجھنا چاہیے. ادھر حقیقت اس وجہ سے ہوتا ہے جب ہم علم دین سے دور ہوتے ہیں, نہ علم سیکھتے ہیں, نہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اپنے, تو پھر نتیجتاً وہی نسل پروان چڑھ رہی ہوتی ہے اور وہی فضول عقائد, یہاں تک کہ بنیادی چیزوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا اور ہم اس میں اتنا ایکسٹریم تک لے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے, بلکہ سکون سے, تحمل سے. ہمیں تو چاہیے کہ اگر کہیں جھگڑا ہو رہا ہے تو ہم صلح کروانے والے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. قرآن کا حکم ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان, بہن بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو. تو صلح کروانے والے بنے, نہ یہ کہ ہم لڑائی جھگڑا اور فتنہ و فساد پھیلانے والے بنے. کیسا بننا چاہیے مسلمان عورت کو؟ جی بالکل, دیکھیں زبان سے جو زیادہ گناہ ہوتے ہیں نا وہ زبان سے ہی ہوتے ہیں. اور آپ تو مطلب دین اور اسلام کی بات تو دور کی بات ہے, مطلب اگر بچوں کی لڑائی ہوتی ہے تو آپس میں وہ دونوں خاندان الگ ہو جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے وہ بچے آپس میں مل کر بیٹھ کر اپنی پکنک سب کچھ کا پارٹی وغیرہ چل رہی ہوتی ہے. تو دیکھیں آپ نے اپنے دونوں خاندان کے درمیان وہ کیا ہو گیا, آپ کے درمیان جدائی ہو گئی. تو پھر اسلام اور دین کو تو بالکل بھی نہیں لانا چاہیے, ٹھیک ہے, اور ایجوکیٹ ہونا چاہیے. اور اس طرح کے معاملات میں مطلب دین, اور ویسے بھی خواتین تو بہت جذباتی ہوتی ہے تو کہہ جانتی ہیں, تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا حدیث مبارکہ کا من سکتا فقط نجا, کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو غصے میں تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. کیا بات ہے, بہت شکریہ عالمہ فاطمہ عاصم آپ کا, بہت ممنون ہوں. عالمہ ڈاکٹر فرزانہ آپ کی, مفتی محمد آصف صاحب میں آپ کی بہت مشکور ہوں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت جوابات آپ کی جانب سے ملے. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل پیرا ہونے والا بنا دے. ایک دوسرے کے جذبات ابھارنے کی بجائے ایک دوسرے کو اچھی اور ستھری بات بتائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے, ہم سب سے راضی ہو جائے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا مولا, مولا میرے مولا, مولا 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 مولا. دراڑے دراڑے ماتھے پہ مولا, مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا. تیرے در پہ